अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। रेमंड डेविस CIA एजेंट उसे कहना जो है उसके स्टेटस में इजाफा है, क्योंकि ये CIA एजेंट नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक प्राइवेट सिटीजन, एक कंपनी का मुलाजिम। इसका बैकग्राउंड जरूर है, मिलिट्री ट्रेनिंग इससे हासिल है, लेकिन ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर था। इसको वो CIA का एजेंट का दर्जा हासिल नहीं था। लेकिन आज जब इसने एक किताब पब्लिश की है अपनी, जो उसके साथ पाकिस्तान में हुआ, और ये किताब की बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर जो है वो डेली मेल जो बरतानिया का अखबार है, उन्होंने ये तस्वीर लगाई, बड़े फ़ख्र से वो अपनी किताब दिखा रही है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जिस वक्त ये स्टोरी चल रही थी, तो उस वक्त मैं उन सहाफ़ियों में से था जिन्होंने ये, सिर्फ रेमंड डेविस नहीं बल्कि उन सहाफ़ियों में से मैं था जिन्होंने CIA का जो खुफिया नेटवर्क पाकिस्तान में जो जाल इन्होंने बिछाई थी उसे हम परसू कर रहे थे। और उस वक्त जो है हम वो सहाफ़ी जो ये लोग कर रहे थे, हमने बड़ी इंफॉर्मेशन गैदर की थी और बड़ी चीज़ें हमने पब्लिक की थी। हम इस हद तक गए थे, मैं उन सहाफ़ियों में से था जो कि इस हद तक हम गए थे कि रवात में, इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुज़फ़्फ़रात में रवात में एक ट्रेनिंग सेंटर, CIA के एक ज़ैली इदारे या कंपनी ने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, जहां पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो स्पेशल ऑपरेशंस के लोग हैं हमारे, उनको अच्छे खासे मुआवजे पर, $2,000 के मुआवजे पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक मिलिशिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको फिर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसे बस्ट किया, उसको पकड़ा। मैं उस सहाफ़ी में से था जो कि गाड़ी में बैठकर एक खुफिया तरीके से कैमरा रखकर हमने जाके करीब जाके कोशिश की कि हम रिकॉर्ड करें इस कैंप को, इस ट्रेनिंग कैंप को, और रिकॉर्ड हमने किया और इसे हमने फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डाला। बड़ी लंबी कहानी है ये उस वक्त की, लेकिन मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये किताब जो इस वक्त ये अमरीकी जो जिसे एजेंट कहा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम था। हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में इसे कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम था ये CIA का। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाजिम था, इसने किताब निकाली है। इसको बड़ी अहमियत इस किताब को दे दी गई है पाकिस्तान के अंदर, और जो इसने लिखा है इस किताब के अंदर उसको मुसल्लमा बात मानी जा रही है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम था CIA का, ये जो कह रहा है उसको फौकियत, उसको अहमियत दी जा रही है, उसे क्रेडिबिलिटी दी जा रही है। और जो पाकिस्तान एक रियासत है, हमारा जो नैरेटिव है, हमारे जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, हमारे जो उस वक्त के DG ISI थे, उस वक्त जो हमारे सफीर थे वाशिंगटन में, उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट के इदारे थे, रियासत के इदारे थे, उन सब की बातें जो हैं उनको नीचा दिखाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि ये झूठे हैं सारे, ये सारे जो हैं गलत हैं। और एक ये, मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा, एक 2% का कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम CIA का, 2% का, इसकी बात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका में इसकी किताब को कोई अहमियत नहीं दे रहा। बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया का छठा या पांचवा छठा बड़ा न्यूक्लियर पावर जो है, एक थके हुए 2% के कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम ने किताब लिख ली है अमेरिका में। वो सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में बना हुआ है, टॉप ट्रेंड पाकिस्तान में बना हुआ है। इतनी पब्लिसिटी पाकिस्तान में जो उसकी किताब की हो रही है, वो अमेरिका में किसी ने नहीं करी। आप छोड़ दें CNN को या फॉक्स न्यूज को या CNBC को, जो उनके बड़े टीवी चैनल हैं, जो उनके 2 छोटे टीवी चैनल, यानी जो स्टेट 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, उनमें जो छोटे शहर के लेवल के भी जो टीवी चैनल हैं, वो भी इसको एयर टाइम नहीं दे रहे जितना एयर टाइम हमारे टीवी चैनल्स पे और जितना हमारे सोशल मीडिया पे इसको अहमियत दी जा रही है। तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये 2% का कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम CIA का, उसने एक थकी हुई किताब लिखी है। उस किताब में दूसरी अहम बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इस किताब के अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है। तमाम इंफॉर्मेशन इस किताब के अंदर जो मौजूद है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द न्यूज अखबार और दीगर दूसरे अखबार पाकिस्तान के, सारे उस वक्त जब ये मामला उठा था, सारी बातें पब्लिश हो चुकी थी। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तीसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये किताब $16 की किताब है, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1600 रुपए। 1600 रुपए की यह किताब, 1600 रुपए की किताब जो है आती है, और आते ही किसी ने, हमें किसी को नहीं पता, ये किताब जो है अचानक पूरी की पूरी PDF फॉर्मेट के अंदर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे डाल दी जाती है। कौन डालता है हमें नहीं पता, कौन डालता है किसी को नहीं पता।
پوری کتاب جو ہے 1600 روپے کی ڈال دی گئی. اچھا جس نے بھی یہ پوری کتاب اٹھا کے PDF فارمیٹ میں ڈال دی, اس نے سنگین خلاف ورزی کی ہے کاپی رائٹ کے لاز جو قوانین ہیں امریکہ کے بھی اور پاکستان کی بھی. اس پہ تو ریمنڈ ڈیوس کو اور وہ کمپنی جس نے یہ کتاب پبلش کی ہے ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا. کوئی احتجاج نہیں کر رہا, بلکہ ہم نے جب ڈھونڈنے کی کوشش کی, ہم نے بھی اور دوسروں نے بھی, کہ کون ہے وہ ڈسٹریبیوٹر جس نے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب جیسے شائع پبلش ہوتی ہے, اس سے پہلے کہ وہ لوگ خریدتے, مفت میں اسے PDF میں, امریکہ میں نہیں پاکستان کے سوشل میڈیا میں ڈال دی گئی. جب ہم نے ٹریس کیا کہ کمپنی کون ہے تو پتا چلا کمپنی جو ہے وہ ایک PR کمپنی ہے. یہ گارسن رائٹ PR اس کا نام ہے, گارسن رائٹ, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, گارسن رائٹ PR پبلک ریلیشن کمپنی ہے. یہ کوئی معتبر پبلشنگ ادارہ نہیں ہے. ان کا اپنے بارے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہم پبلک ریلیشن سروسز خدمات دیتے ہیں, پبلک ریلیشن اور لٹری مینجمنٹ, ادبی مینجمنٹ, یعنی پبلک ریلیشن کے خدمات ہم سر انجام دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ادبی مینجمنٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا ادبی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, کسی کو کتاب لکھ کے پبلک ریلیشن کے طور پر پبلش. اچھا امریکہ میں کسی نے اس کو اہمیت نہیں دی کتاب کو. ایک برطانیہ میں ایک اخبار ہے, اس نے بس ایک سٹوری ریویو اس کتاب کی لکھی, اور وہ ڈیلی میل ہے اخبار جو برطانیہ کا ہے, جو کہ ایک سکینڈلز پبلش کرنے میں مشہور ہے. انہوں نے پبلش کیا کچھ نہیں. اب بیسکلی ہم اصل پوائنٹ کے آتے ہیں کہ یہ جو دو شخصیات جن کی تصویریں آپ میرے پیچھے پلازما پہ دیکھ رہے ہیں, ان دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. ہمارے میڈیا کے اندر ایک تو مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اور سارے اہم مسائل چھوڑ کر پروگرام کا آج جو آغاز ہے وہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے اس ایشو کے اوپر. ایک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ایک کانٹریکٹ کا ملازم 2 ٹکے کا جو کہ CIA ایجنٹ بھی نہیں ہے, کانٹریکٹ پہ ملازم تھا CIA کا اس وقت جب ان کو CIA کو پاکستان میں کانٹریکٹ کے کچھ ملازمین کی ضرورت پڑی تھی, جو کہ اگر وہ مارے بھی جائیں تو چلو اس میں کوئی ان کا نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ جو CIA کا ایجنٹ ہوتا ہے اس میں تو ٹریننگ لگی ہوتی ہے, وقت لگا ہوتا ہے, پیسہ لگا ہوتا ہے. کانٹریکٹ کا ملازم ہے یہ تو ڈسپوزیبل ہے. پاکستان جیسے اس وقت ہمارے ہاں بڑے دھماکے ہو رہے تھے, دہشت گردی افغانستان کی وجہ سے ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی, انڈیا نے بھی کوئی کسر نہیں, یعنی پوری کسر جو رہ گئی تھی وہ پوری کی ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے ان کو امریکی بھی ہوشیار تھے, انہوں نے اپنے اچھے جو CIA ایجنٹ ہے وہ نہیں بھیجے, انہوں نے ایک کانٹریکٹ کا ملازم بھیج دیا, اگر مر بھی جاتا ہے تو ٹھیک ہے. بڑا افسوس ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے پروگرام میں آج ایک زبردست DG ISI, ایک پیٹریوٹک آفیسر جس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو CIA کا جال تھا پاکستان میں اس کو پورا رول بیک کیا. بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں CIA کا جو جال پاکستان میں CIA نے بچھا دیا تھا, فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات سے کہ ہمارے ہاں یہ TTP اور BLA اور دوسری جو پراکسی جنگ کی جو تنظیمیں ہیں, LEG, لشکر جنگی اور دوسری جو پراکسی وار میں استعمال ہو رہی ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہلا کے رکھ دیا تھا پاکستان کو, اور 50,000 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے تھے. اس وقت استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جال بچھا دی. یہ آفیسر تھا جنرل احمد شجاع پاشا, جنہوں نے یہ نیٹ ورک پاکستان کا رول بیک کیا. کیا بتاؤں میں آپ کو, میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے, ایسی چیزیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ کیبنٹ ڈویژن کی ایک سینئر بیوروکریٹ پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کا, جس کے پاس وہ تمام خفیہ کاغذات ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کے دفتر میں آتے ہیں صبح کو اور سائن ہو کے واپس جاتے ہیں, نکلتے ہیں, وہ تمام دستاویزات اس سینئر بیوروکریٹ, پاکستانی بیوروکریٹ کے پاس ہوتی تھی. اس سینئر بیوروکریٹ کو ایک اسلام آباد کے ایک مکان کے اندر اسے بلایا جاتا ہے, ایک امریکی اسے بلاتا ہے, اس پاکستانی بیوروکریٹ کو جس کے پاس تمام دستاویزات ہیں جو انٹر اور ایگزٹ ہو رہی ہوتی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے بشمول خفیہ دستاویزات کے. تو اس بیوروکریٹ کو ایک امریکی اسلام آباد کے ایک مکان کے اندر بلاتا ہے, اور تھوڑی دیر کے اندر گھنٹی بجتی ہے, دروازہ کھلتا ہے, اور انڈین را کا ایجنٹ جو سفارتکار پاکستان میں بنا ہوا ہے, وہ انڈین ایمبیسی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آتا ہے, دروازہ کھلتا ہے اس مکان کا, گھنٹی بجتی ہے, دروازہ کھلتا ہے, اور یہ انڈین را کا جو نمائندہ ہے اسلام آباد میں وہ انٹر ہوتا ہے, اور وہ امریکی جو ہے اس پاکستانی بیوروکریٹ کی ملاقات کرواتا ہے اس انڈین سے, وہ امریکی کرواتا ہے ایک خفیہ ایک مکان کے اندر جس پہ کوئی مارک نہیں ہوا کہ یہ کوئی امریکی سفارت خانے کی کوئی رہائش گاہ ہے یا بلڈنگ ہے آفیشیل.
پرائیویٹ ہے, کرائے پہ لی گئی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں اس وقت. یہ ساری چیزیں ختم کس نے کی تھی؟ یہ جنرل احمد شجاع پاشا نے کی تھی اس وقت, اور بہت بڑا کام کیا تھا. بلکہ میں کل سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, ہمارے دوست ہیں, لائر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, حمزہ گلزار صاحب, انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی, آپ سکرین پہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں جنرل پاشا جو ہے میرے والد کے کورس میٹ تھے, a fierce patriot, ایک محب وطن پاکستانی پیٹریوٹ, a terrific officer. He stood for Pakistan, which is why پنیٹا جو کہ اس وقت CIA کے ہیڈ تھے, شدید نفرت کرتے تھے احمد شجاع پاشا سے, شدید نفرت. بلکہ یہ کریڈٹ بھی, یہ اعزاز بھی جنرل پاشا کو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ احمد شجاع پاشا ڈی جی جو CIA کے ہیڈ ہیں, ڈائریکٹر, ان سے ملنے گئے ہوئے ہیں, اور کوئی بات ہوئی اور وہ بات جنرل ڈی جی ISI کو پسند نہیں آئی. ڈی جی ISI جنرل احمد شجاع پاشا میٹنگ ادھوری چھوڑ کے, میٹنگ سے نکل کے سیدھے ایئرپورٹ جاتے ہیں واپس پاکستان آنے کے لیے. اپنا جو دورہ تھا, جو وزٹ تھا, وہ کٹ شارٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی بات جو ہے, جو بھی اس وقت بات تھی, وہ مانی نہیں جا رہی تھی. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے موازنہ کرنا پڑ رہا ہے ایک زبردست پاکستانی آفیسر کا کس کے ساتھ, ایک 2% کے کانٹریکٹ کے ملازم CIA کا, جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ایک PR کمپنی اس کی کتاب چھاپتی ہے, ابھی بکتی بھی نہیں ہے وہ کتاب, اور وہ پاکستان میں PDF کے فارمیٹ میں سوشل میڈیا پہ پوری ڈال دی جاتی ہے. اور پھر پورا پاکستانی میڈیا جو ہے وہ پرائیورٹی کس کو دیتا ہے؟ ایک جھوٹے کو, لائر کو, ایجنٹ کو, جو کہ ابھی اس نے کتاب بھی جو لکھی ہے, مجھے تو نہیں یقین کہ اس نے کتاب میں کوئی سچ لکھا ہوگا, کیونکہ وہ جو پہلے بھی ایجنٹ تھا وہ آج بھی ایجنٹ ہو سکتا ہے, جھوٹ وہ آج بھی اپنی کتاب میں لکھ سکتا ہے. میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے آئی ٹرسٹ مائی کنٹری, میں اپنی حکومت پہ میرا اعتبار ہے, اور مجھے اپنے اداروں پہ اعتبار ہے. جو ہمارا ورژن ہے اسٹوری کا وہ صحیح ہے. تو اس کو چھوڑا گیا تھا, بالکل چھوڑا گیا تھا. اس کو کیوں رکھتے جیل کے اندر؟ اس کو چھوڑنے کے بدلے اس کی جو انویسٹیگیشن اس کے ساتھ ہوئی تھی ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ, وہ ریکارڈ کی گئی تھی, اور اس نے وہ زبردست معلومات دی CIA کی نیٹ ورک جو جال پاکستان میں بچھا ہوا تھا اس کے بارے میں. ایک ایک کر کے وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کو پاکستان سے نکالا گیا تھا. تو ہمیں بہت اچھا, اور پھر وہ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا, 2 پاکستانیوں کو, ان کی فیملیز کو بھی پیسے دیے گئے. جو اس وقت ہوا تھا وہ ماضی میں ہے, اس وقت ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وی ٹرسٹ اور اداروں کو. میں صرف آپ سے کہوں گا کہ میں کم از کم صحافی ہونے کے ناطے وہ صحافی جو CIA نیٹ ورک کو اس وقت جو ہے وہ اس حوالے سے میں نے بہت چیزیں پبلش کی تھی اور نکلی تھی, بلکہ اس وقت جو ہے میرے بارے میں مجھے دھمکی تک ملی تھی امریکی سفارت خانے سے. اس وقت دھمکی ملی تھی, مجھے ٹیلی فون آیا تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں اینٹی امریکنزم, امریکیوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں, جس سے امریکیوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے پاکستان میں, اور آپ جو کر رہے ہیں آپ کو روکا جائے, اور ہم آپ کی شکایت لگائیں گے حکومت پاکستان سے. مجھے ایک بڑے سینئر امریکی سفارتکار نے دھمکی دی تھی ٹیلی فون کے اوپر. تو اس وقت وہ صحافی جنہوں نے CIA نیٹ ورک اور یہ اس جال کو پرسو کیا تھا, اسے ایکسپوز کیا تھا, میں آج بیٹھ کے اپنے ضمیر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان نے, اور بالخصوص ISI نے, اور بالخصوص DG ISI جو اس وقت تھے, جس طریقے سے انہوں نے ختم کیا CIA کے نیٹ ورک کو, وہ بہت بڑا کام تھا. اس کے لیے ہمیں چھوٹی سی ایک پرائس ادا کرنی پڑی تھی, اور وہ کیا تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرنا تھا. اسی کے بدلے امریکیوں نے پھر ہمیں بتایا کہ CIA کے لوگ ان کے کہاں کہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ان کو نکالا گیا یہاں سے. فیئر پرائس. یہ آج کا سٹارٹ تھا. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے ہیں. پاکستانی فوج کے خلاف جو اس وقت پروپیگنڈا ریمنڈ ڈیوس کی کتاب استعمال کر کے جو کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک پاکستانی ریسرچر مجھے جوائن کر رہے ہیں جو اس وقت یہ فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہنا ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. کون کرتا ہے؟ وہ سلیمانی ٹوپی پہن لیتا ہے, کبھی مارشل لاؤں کے ذریعے, کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتا ہے. ہمیں اپنی ساری سیاسی جدوجہد رائے گاہ جاتی نظر آتی ہے. لگتا ہے ریت پہ پانی ڈالا 40 50 60 سال. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. ایک تو جنرل پاشا اور جنرل پاشا کے ذریعے ریمنڈ ڈیوس والا کیس, اور ان دونوں کیسز کے تھرو فوج کو پھر سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور یہ سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے.
یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون کر رہا ہے. اب CIA امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایک پرانے ایشو کو زندہ کر کے اور اس کے ذریعے پھر فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے, یہ ہمیں نہیں پتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ایک چیز ہم سب کے سامنے ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایکسکیوز جو ہے اس کا وہ ریمنڈ ڈیوس ہے, ریمنڈ ڈیوس اور جنرل شجاع پاشا ایکس DG ISI, اور ان دونوں کے تھرو جو ہے اس وقت فوج کو گھسیٹا جا رہا ہے اور گندہ کیا جا رہا ہے. کون کرے ہمیں نہیں پتا. ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ پیناما کیس چل رہی ہے, پیناما کیس چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں وہ پھر فوج کو پھر سے ڈریگ کر رہے ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں. ساتھ ہی آج جو ہے نون لیگ کے رہنما سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, اور اس میں بھی انہوں نے اشاروں میں جو ہے باتیں بہت ساری سنا دی, سب کو سنا دی ہیں اور فوج کو بھی سنائی ہیں بحیثیت ادارہ. اس پہ بات کرتے ہیں. آج ہی میں بھی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے دوست ہیں عبداللہ خان صاحب جو کہ MD ہیں تھنک ٹینک کے PICS پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی سیکورٹی اسٹڈیز جو ہیں, اور آپ یہ وقت بھی نکال دیا عبداللہ خان صاحب, اور ایک شارٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی شریک ہو گئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں اس پہ. تو ٹائٹل جو ہے اس کا جو ہم اب سیگمنٹ میں جو میں نکال رہا ہوں آپ کے آرٹیکل پڑھ کے, وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا اداروں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے, اور بالخصوص فوج کے ساتھ, اور یہ چیزیں ساری اوور لیپ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک سازشی نظریہ ہے, کانسپریسی تھیوری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ریمنڈ ڈیوس پہ جو ساری بات ہو رہی ہے وہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کر رہی ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس چیز کا, لیکن یہ ساری باتیں کھٹی ایک ساتھ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اب پہلے آپ کی جو تھیوری ہے پہلے اس پہ آتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کریں عبداللہ خان صاحب کہ یہ کیا ایشو ہے جو جس پہ آپ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے, جو نون لیگ کا فوج کے ساتھ جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں, جس وقت جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے, اور اس وقت اگر آپ نجی مجلسوں میں نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور آپ نے سنا ہوگا, اور پھر بہت ساری چیزیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں بھی آئیں, راحیل شریف کو وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت چلنے نہیں دیتے, حکومت کو بہت دباؤ کا شکار کیا. پھر جب وہ تبدیل ہوئے اور جنرل قمر باجوہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ اداروں کے ساتھ تو نہیں تھا, ہمارا مسئلہ قیادت کے ساتھ تھا. اسی طرح جنرل رضوان گئے اور DG ISI نوید مختار آ گئے, اور انہوں نے کہا, اور آپ کو پتا ہے نوید مختار کے خلاف تو پوری کیمپین چلی کہ وہ رشتہ دار ہیں اور یہ وہ, اور کہا گیا نہیں جی ہمارا تو مسئلہ اداروں کے ساتھ نہیں شخصیات کے ساتھ تھا. ابھی آپ نے دیکھا اس کے بعد یہ ڈان لیکس والا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور اس کے اوپر بھی جنرل باجوہ کے خلاف تو بہت سارے لوگ جو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے کمپرومائز کر لیا اور آل دیٹ. اب یہ دیکھیں کہ اس دوران جب یہ پاناما میں مسلم لیگ نون پھنسی تو پھر اس نے وہی پرانی وہ سلسلہ شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ایک کیمپین پھر فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف آپ دیکھیں کہ وہ پھر ایک کیمپین چلا رہے ہیں, اور وہ بیسیکلی یہ کہ پاناما میں پھنسے ہیں اور بیسیکلی وہاں سے وہ شہید ہو کے نکلنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاناما کے ایشو میں وہ کس بری طرح سے پھنسے ہوئے. اب یہ ہے کہ فوج کو انہوں نے نون لیگ نے ایک پنچنگ بیگ بنا لی ہے. اب پرابلم یہ ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا جو ووٹ بینک تھا ٹریڈیشنل, وہ تھا رائٹ ونگ کے لوگ جو روایتی طور پہ فوج کے حامی ہوا کرتے تھے, پرو پاکستان, پرو فوج, پرو ملٹری, بالکل. اور اب ان لوگوں کو بری طرح سے نون لیگ نے متاثر کیا, نون لیگ کی قیادت نے متاثر کیا, اور وہ ایک کیمپین جو ہے نا وہ کنسرٹیڈ کیمپین ہے. یہ ایسے نہیں ہے آپ کسی بھی نون لیگ کے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں, چاہے نجی مجلس میں بیٹھ جائیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا میں ان کو دیکھ لیں, وہ آپ کو فوج کے خلاف بولتے نظر آئیں گے, ISI کے خلاف بولتے نظر آئیں گے, اور یہ بیسیکلی ڈیمیج کر رہا ہے, ہماری ریاست کو ڈیمیج کر رہا ہے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے, لیکن یہ کہ کیمپین چلانا قومی اداروں کا اور پھر اس کا نقصان کیا ہے, لیکن کس کو ہوگا؟ نہیں, لیکن ایک بات ہے اس میں عبداللہ خان صاحب, وہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش ہو رہی ہے جس میں پیچھے, جیسے آج صدر رفیق صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ استعمال کیا آج, کہ ہمیں پتہ ہے پیچھے خفیہ, وہ کیا الفاظ تھے ان کے ایگزیکٹلی پروڈیوسر صاحب جو صدر رفیق صاحب نے آج استعمال کیے ہیں, کہ وہ ایگزیکٹلی غیبی طاقتیں جو غیبی طاقتیں جو تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں فوج کچھ کر رہی ہے. فوج کر رہی ہے, دیکھیں فوج کیوں کرے گی, سوال یہ ہے کہ فوج کس لیے کرے گی. کیا جنرل باجوہ خود آ کے اقتدار چاہتے ہیں, یا نوید مختار چاہتے ہیں, یا کوئی چاہتا ہے؟ یہ دیکھ 2013 سے لے کے بلکہ 2008 سے لے کے اب تک فوج نے کوئی مداخلت کی ہے جمہوریت کے نظام میں؟ کوئی مداخلت نہیں کی. فوج کا اور اداروں کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا. اب یہ پاناما کے کیس میں دیکھیں, بنیادی طور پہ اس وقت ہمارے اداروں کا جو ترجیح ہے وہ سیاسی استحکام ہے, کیونکہ CPAC کا ایشو چل رہا ہے. ہمیں تو یہاں پہ کوئی ٹرموئل نہیں چاہیے, ہمیں تو سیاسی استحکام چاہیے. فوج کیوں چاہے گی کہ وہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے؟ کیا فوج نے عمران خان کو کہا کہ وہ جائے کورٹ میں جائے, سڑکوں پہ عمران خان آیا ہے, سراج الحق صاحب آئے, باقی بہت سارے لوگ آئے, تو کیا یہ فوج نے کیا ہے؟
مطلب پاناما پیپر جس جرنلسٹ نے عمر چیمہ صاحب نے وہ پاکستان میں پبلش کیے وہ اس کنسورشیم کے حصہ، وہ تو بڑے تنقید کرتے ہیں فوج اور اداروں کے اوپر. تو وہ جنگ گروپ تو ہمیشہ سے نون لیگ کا ایک آپ کہہ لیں کہ سپورٹر رہا ہے ہمیشہ سے، انہوں نے یہ اس کو بے نقاب کیا. تو اس میں فوج کا کردار کہاں سے آ گیا؟ مطلب دیکھیں نا کوئی لاجک ہوتی ہے. تو عبدالخان صاحب پھر کی پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ سب کچھ پھر گھوم پھر کے اس وقت مین ایشو پاکستان میں فوج بنی ہوئی ہے، چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس کے تھرو سے ہو رہا ہے یا پیناما کیس کے تھرو سے فوج کو ڈالا جا رہا ہے. اب میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کا جو مین تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، لیکن میں ابھی 2 دن پہلے اولڈ گارڈ نون لیگ کا اولڈ گارڈ سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو پرانے فاؤنڈرز میں سے ہیں نون لیگ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ آپ لوگ بار بار نون لیگ کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ اس میں یہ تمام جو چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے وہ فوج کے خلاف اگر کوئی چیز ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا پیناما کے حوالے سے، اس میں نون لیگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. خدا کے واسطے نون لیگ کو بیچ میں نہ لے کر آئیں. نون لیگ یہ نہیں کر رہی، یہ ایشو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا یا ان کی فیملی کا، اور پیناما ہے یا وہ جو میڈیا سیل کا ایشو بنا تھا اور اس میں کنیکٹ کیا جا رہا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. تو اس میں نون لیگ کو آپ نہ بیچ میں لے کر آئیں. لیکن آپ کی تھیوری ہے عبداللہ خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نون لیگ بحیثیت پارٹی اور جس نون لیگ کے کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائیں ان کے رہنما تو آپ کو وہ فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں نون لیگ از فار نواز شریف، تو وہ تو ہے ہی اسی خاندان کی پارٹی ہے نا. کیا اس پارٹی میں کوئی اور ہے؟ اور یہ جو ڈان لیگز والا ایشو آیا تھا کیا وہاں پہ وہ حل ہو گیا؟ لیکن کیا وہ ہوا نہیں تھا؟ کیا وہ ایک سٹوری پلانٹ کی نہیں گئی تھی؟ کیا اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی نہیں گئی تھی؟ کیا انڈیا کا نیریٹو ہمارے اداروں کے ذریعے وہ پاکستانی قوم کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس میں عبداللہ خان صاحب اس میں بھی جو ہے مجھے نون لیگ کے جو پرانے اولڈ گارڈ ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آئی. اس میں تو ایک گروپ تھا کلوز ایڈز ٹو دی پی ایم ہاؤس یا پرائم منسٹر صاحب کے قریب لوگ تھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں شخصی حکمرانیاں ہیں پارٹیوں کے اندر. جو نون لیگ اس وقت یا کوئی بھی پارٹی دیکھ لیں پاکستان میں، وہ کیا ہے؟ وہ اس خاندان کی پارٹی ہوتی ہے نا. نون لیگ ایک خاندان کی پارٹی ہے، وہ خاندان سے ہٹ کے کیا ظفر علی شاہ صاحب نے اس کے حوالے سے کوئی پبلک میں آپ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دی اس کے ڈان لیگ کے حوالے سے؟ ہماری کسی نے وہ نجی مجلس میں تو جو بھی کہہ لیں، لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیں نا وہ اسی لائن کو فالو کرتے ہیں جو ان کی پارٹی کی قیادت. سینیٹر صاحب تو خیر بہت دفعہ اس پہ میں نے کو دیکھا ہے اولڈ گارڈ بھی ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ ڈسکارڈ بھی کر دیے، ان کو ڈسکارڈ بھی سائڈ لائن کیا ہوا ہے. اچھا اب آخری جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کون کر رہا ہے بیسکلی؟ یہ اسٹریٹجی کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اس سے فائدہ کیا نکلنا ہے؟ دیکھیے مقصد یہ میں نے جو کہا کہ منظم ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی منظم اس لیے کہ بیسیکلی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں طیب اردوان اور وہاں ترکی میں فوج کے اوپر جو اپر اینڈ سویلینز کو مل گیا تو وہ اسی کو یہاں ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں بھی. ان کے ذہن میں وہی ہے کہ یہاں پہ ہو جائے گا. دیکھیں پہلے طیب اردوان بن کے تو دکھائے نا. پہلے تو یہ تھیوری ہے، یہ تھیوری نہیں ہے. آپ یہ کیا واقعی وزیر اعظم نواز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں پاکستان میں کس طرح سے کرنا ریپلیکیٹ کرنا؟ یہ نواز شریف تو پبلکلی کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں وہ سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب جو ہیں کوئی نئے سیاستدان نہیں ہے، ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ بالکل واحد سیاستدان پاکستان کے جو 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے. تو کیا ان کے پاس کوئی ایڈوائزر نہیں ہوگا؟ اور مطلب آپ ان کی اپنی ذاتی سوچ کو چھوڑیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو ان سے کہہ سکے کہ وزیر اعظم صاحب یہ آپ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کی سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے. دیکھیں جب ایڈوائزر یہ ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں کہ اس وقت پاکستانی فوج بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے افغانستان کا ایشو ہے، ایران کے ساتھ ہمارا بڑھ رہا ہاسٹائل ہے، ادھر انڈیا نے ہمارے اوپر لائن آف کنٹرول اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، ہاسٹائل ایجنسیاں ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے. اس وقت تو ہماری افواج اور جو ISI وغیرہ سارے وہ بری طرح سے پھنسے. دے تھنک دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پریس دیم فار سویلین سپرمیسی. سویلین سپرمیسی کو حالانکہ کوئی خطرہ نہیں ہے، گزشتہ 8-10 سال سے دیکھیں 2008 سے لے کے اب تک 10 سال ہونے والے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. لیکن بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ایک صحیح ٹائم ہے کیونکہ اس وقت ٹیک اوور کے کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ فوج اس کو بالکل سسٹین ہی نہیں کر پائے گی. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پش دیم ہارڈ کہ بھئی آپ وہ سویلین سپرمیسی والا وہ کانسیپٹ جو ترکی والا ہے اس کو لے کے آئیں. کنسرٹڈ ایفرٹ. میرا وقت بالکل ختم ہے. شارٹ آنسر فرام یو، ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے ترکی والا ماڈل؟ بالکل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. ناٹ پاسبل پاکستان کا. عبداللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کو ہم فالو کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ 2 اوور لیپ آپ کا آرٹیکل آیا ہے، میں نے آج سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، ہم نے بھی اپنے @Q فیس بک پیج پہ شیئر کیا ہوا ہے یہ آرٹیکل. آپ ضرور پڑھیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل، بہت بیلنسڈ ہے،
اور بہت لاجیکل ہے, منطقی ہے اس میں جو آرگیومنٹس ہیں. تو ہم نے دو چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم ریمنڈ ڈیوس پہ فوج کو ڈریگ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی پیناما کیس کے اندر بھی اب فوج کو ڈریگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عدلیہ کے خلاف. تو پہلے سے ہی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے باتیں ہو رہی تھی. تو عبداللہ خان صاحب, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ بھی کریں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اس وقت پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے. ہم تو اپنے ایز یوزول ڈومیسٹک پالیٹکس میں مصروف ہیں, لیکن جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی وقت فیصلہ ہونا ہے کہ ہمارے تعلقات کہاں جائیں گے. اور یہ موقع کم از کم ہماری طرف سے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ میں صدر اوباما جب موجود تھے تو وہ انتہائی پاکستان مخالف تھے. انہوں نے اپنی جو انتظامیہ ہے اس کو بھر دیا تھا پرو انڈیا لوگوں سے, اور پاکستان انہوں نے خطے کے 2-3 دورے کیے, کابل بھی گئے, دلی بھی گئے, لیکن پاکستان انہوں نے مجال ہے کہ صرف گزرتے ہوئے بھی سلام بھی اگر کیا ہو نہیں کیا. تو اوباما جو ہے وہ انتہائی ورسٹ, یعنی ون آف دا ورسٹ پریزیڈنٹس جو گزرے ہیں ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بدترین امریکی پریزیڈنٹس جو گزرے ہیں ان میں سے مقام ٹاپ پہ ہے صدر اوباما. تو ٹرمپ جو ہے اس وقت وہ ایک بہترین موقع تھا اور ہے ابھی بھی ہمارے لیے کہ ہم ایک ایسا صدر ہے جو مختلف ایشوز کے اوپر, جیسے روس ہے, روس کے اوپر صدر ٹرمپ نے ایک سٹینڈ لیا ہے, اپنی اسٹیبلشمنٹ کی جو ویو پوائنٹ ہے روس کے حوالے سے اس کے خلاف سٹینڈ لیا ہے. سی آئی اے, پینٹاگون سٹینڈ لیا ہے کہ اگر میرے تعلقات جو ہیں وہ روس کے ساتھ یا صدر پوتن کے ساتھ جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں, امریکہ کے مفاد میں ہے. تو یہ وقت ہے کہ ہم بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں. ٹرمپ جو ہے وہاں پہ ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے انڈیا کی جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ ذہن میں یاد رکھا جائے کہ تمام تر پریشر کے باوجود پاکستان کو وہ 6 یا 7 ممالک کی لسٹ میں جو ٹریول بین میں آ رہی تھی, پاکستان کو ٹرمپ نے شامل نہیں کیا. ٹرمپ نے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بات کی تھی تو پاکستان کی وہ تعریف کی جو آج تک کسی امریکی صدر نے نہیں کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ صدر ٹرمپ کے اندر جو ہے بھارت کے حوالے سے بھی بڑا غصہ ہے, کیونکہ انڈیا کے بارے میں ان کے لوگ, صدر ٹرمپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو ہے ہماری جابز چوری کر رہے ہیں, اور وہ جو کال سینٹر انڈیا میں کھل رہے ہیں اس سے امریکیوں کو نقصان ہو رہا ہے, اور بے تحاشا امیگریشن انڈیا سے امریکہ ہو رہی ہے. اور ہر انڈین آ کے منہ اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں اور میں بڑی پروگرامنگ کرتا ہوں, تو مجھے وہ اسپیشل ویزا ہے کوئی آئی ٹی کے لوگوں کے لیے وہ دیا جائے, اور اس کے ذریعے جو ہے بے تحاشا انڈینز جو ہیں وہ امریکہ میں گھس گئے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہمیں کھیلنا چاہیے. ہم ابھی کھیل نہیں رہے ہیں. ابھی جس وقت میں آپ سے بات کروں, آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک امریکی سیاستدانوں کا ایک وفد جو ہے پاکستان آیا ہے, اور وہ ملا ہے ستاج عزیز صاحب سے, دوسرے لوگوں سے. اور اس وقت جو ہے یہی وقت ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ منوائیں. یہ ہماری ڈپلومیسی, پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان جو ہے پاکستان کا وزن ہے, پاکستان اپنی بات منوا سکتا ہے, ہمیں زور لگانا چاہیے. اس حوالے سے انگریزی کے اندر ہم نے ایک چیز تیار کی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے اور ٹی وی پہ بھی دکھانی ہے, اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اردو میں نہیں ہے, وہ انگریزی میں ہے. وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, اور کنونس کرنے کے حوالے سے کہ امریکی بھی سمجھیں کہ پاکستان ان کے لیے کتنا اہم ہے اور پاکستان ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. یہ دیکھیں. یہ بہت زبردست چیز ہے جو ہم نے بنائی ہے. یہ وہ بات ہے جو
प्रोग्राम में हमारी टीम समझती है कि हमें पाकिस्तान को, दुनिया को बताना चाहिए कि हमारा क्या जबरदस्त पाकिस्तान का इंटरनेशनल रोल रहा है, कि हमारी वजह से पूरी दुनिया कोल्ड वार, सर्द जंग जीती थी, और बर्लिन वॉल जो मशरक और मगरब को डिवाइड करता था, वो दीवार जर्मनी के अंदर, उसको तोड़ने में पहली मार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से गई थी। तो पाकिस्तान का बड़ा रोल है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि अगले हफ्ते जो है, इसी हफ्ते बल्कि, बुरहान वानी शहीद फ्रीडम फाइटर कश्मीर का, उनकी पहली बरसी आ रही है। बहुत अहम मौका है ये 8 जुलाई को, और अभी से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है तस्वीर बुरहान वानी की जो है वो जगह जगह पोस्टर्स और तस्वीर जो है वो लगना शुरू हो गई हैं। बड़े परेशान है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ तो हम तो तवज्जो नहीं दे रहे इस बात के ऊपर, लेकिन इंडिया में बहुत परेशानी है। परेशानी का क्या आलम है, उसकी एक झलक मैं आपको इंडियंस की, उनकी मीडिया की जो जुबानी है वो मैं दिखा देता हूं। कश्मीर में आतंक की दुकान चला रहे अलगाववादी नेता ईद के पाक मौके पर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। पुलवामा के करमियाबाद गांव में एक पोस्टर में एक साथ आतंकियों और हुर्रियत नेता की तस्वीर नजर आ रही। इस पोस्टर में लश्कर का मुखिया आतंकी हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन और बुरहान वानी की तस्वीर है। इसके जरिए कश्मीर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया गया है और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई है। लेकिन जो सबसे अहम बात है इंडिया के हवाले से, मोदी जाके मिलता है वहां पे ट्रंप से। कौन मोदी है? मोदी वो जिसके तहत इंडिया के अंदर इस वक्त हर वो शख्स जिस पे शुबा है कि वो गोश्त खा रहा है गाय का, उसे पकड़ के कत्ल किया जाता है। मतलब इस किस्म का कत्ल जो है दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो एक अनफॉर्चुनेट वाकया मिशाल खान के साथ हुआ था, और उस पर हमारे यहाँ कितना शोर मचा था। इंडिया में मिशाल खान जैसा अफसोसनाक इस तरह के वाकयात जो हैं वो तकरीबन एक दिन हर हफ्ते हो रहे हैं, और ऐसी फुटेज है कि हम टीवी पे दिखा नहीं सकते। तो एक ट्रेंड चला था इंडिया के अंदर इस गुज़िश्ता हफ्ते, नॉट इन माई नेम, कि मेरे नाम पे नहीं। हम जो इंडियंस हैं हम कहते हैं कि ये हमारे नाम पे ये कत्ल ना किया जाए। इस पे जो है एक बहुत ज़बरदस्त क्या हुआ एक्चुअली, बेसिकली वकार मलिक जो है कंटेंट प्रोड्यूसर एट क्यू टीम के हमारे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट देखें और इसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है। और मैं इजाजत चाहता हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं इस अहम रिपोर्ट के साथ। ये देखिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कश्मीर के एक दानिश्वर पीर गुलाम रसूल का ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत हिंदुत्व के नजरिए पर कायम है। वो हिंदू रेस और हिंदू ताकत की बात करती है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस मुल्क में उसके लिए मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। उन्हें लगता है कि हिंदू अवाम को मुत्तहिद करने का सबसे बड़ा जरिया पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है। नरेंद्र मोदी जब से इक़्तिदार में आए हैं तब से ये एक रियासती पॉलिसी बन गई है। हजारों भारतीय शहरियों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियती मुसलमानों पर किए जाने वाले हालिया हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। This is a protest against mob lynching, which has not been organized by any political party or any one organization. It's a spontaneous coming together of citizens in India, not only in Mumbai and Delhi, but in various parts of India, to say stop mob lynching. दिनों में, कुछ महीनों में शहरों में पहुंचेगा, छोटे शहरों में पहुंचेगा, और ये इस लेवल तक पहुंचेगा कि ये अरब स्प्रिंग तक को हिला देगा। बिकॉज ये हिंदुस्तान है, यहाँ की आवाम कोई 5-10 करोड़ अरब के बराबर नहीं है, ये 125 करोड़ लोग हैं, ये इनकी आवाजें हैं। Well, the people of this country are getting aggressive because one akhlaq is killed in a beef lynching, and the minister of the state goes and wraps him in a tricolour. So what message are you going to send to the people, that you can go ahead, you are emboldened, you can go and do whatever you want, and you have our support? So the mob is emboldened and they're doing what they have to. हिंदू कौम परस्त हमलावर अकलियतों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। भारत में अकलियतें इकट्ठी हो रही हैं। भारत में किए एहतजाज में मुजाहिरीन ने ऐसे कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था नॉट इन माई नेम, मेरा नाम लेकर नहीं। मुजाहिरीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत की इस खामोशी की भी मजम्मत की जो उसने अकलियती मुस्लिम आबादी पर किए जाने वाले हमलों के बारे में अब तक इख्तियार कर रखी है। Not acceptable. This is not the India that we want to live in, because we don't see these as isolated incidents. 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सियासी जमात बीजेपी इख्तियार में आई है, हिंदू कौम परस्त हमलावर कई मुसलमानों को सरेआम तशद्दुद करके शहीद कर चुके हैं। The government should know that we are really angry, and
once they take into account the fact that we are really angry, we hope that they will stop the lynching. भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में किए जाने वाले ऐसे एक एहतजाजी मार्च में हजारों अफराद शरीक हुए, जिनमें बुजुर्ग शहरी और बहुत से वालिदैन भी थे जो अपने बच्चों को साथ लाए थे। इन अफराद ने अपने हाथों में शम्में लिए अमन के गीत भी गाए। मुजाहिरीन ने कहा कि अब यह एहतजाज नहीं रुकेगा, बल्कि भारत के शहर शहर और गांव गांव फैलेगा। इसी तरह मुंबई में भी एक मुजाहिरा किया गया, जिसमें बारिश के बावजूद बॉलीवुड के कई अदाकारों के साथ साथ सैकड़ों आम शहरियों ने भी शिरकत की। इसके अलावा भारत के कई दीगर बड़े शहरों में भी हिंदू कौम परस्त हमलावरों के खिलाफ ऐसे ही एहतजाजी मुजाहिरे और मार्च किए गए। भारत में ऐसे कई हिंदू गिरोह बन चुके हैं जो कानून से मावरा होकर अपने तौर पर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश में हैं कि किसी गाय को ज़िबा न किया जाए। ऐसे गिरोहों में शामिल अफराद मुख्तलिफ टीमों की शक्ल में अपनी छापामार कार्रवाई करते हैं, और अगर उनके मुताबिक कोई शख्स किसी गाय को ज़िबा करने की कोशिश में हो तो वो खुद ही मावरा अदालत एक्शन भी ले लेते हैं। नाक़दीन का कहना है कि सन 2014 में हिंदू कौम परस्त सियासतदान नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से ऐसे हिंदू गिरोहों के हौसले बुलंद हुए हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक हुकूमत मुसलमानों की हिफाजत के लिए और कानून हाथ में लेने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ इक़दाम करने में नाकाम हो चुकी है। जी शबाना जी